हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। मुआशरे के अंदर उस्ताद का क्या मकाम है, क्या मनसब है और उस्ताद की क्या जो हकूक़ हैं, फ़राइज़ हैं, तालिब इल्म की क्या हकूक़ और फ़राइज़ हैं, इसका इदराक बहुत ज़रूरी है। मुआशरा तब बेहतरीन होता है जब उस्ताद बेहतरीन होगा। जब मुआशरे के अंदर बगाड़ लाना चाहें तो आप उस्ताद को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात से, इखलाकियात से नाआशना कर दें तो नई नस्ल तबाही की तरफ चली जाएगी। आज हम कहते हैं कि हमें हर तरफ बद इखलाकी नजर आ रही है, बेसुकूनी नजर आ रही है, बर्दाश्त खत्म होती नजर आ रही है। तो ये किस वजह से है? आप सारी बातें इधर उधर की घुमा के कर लें, लेकिन लुब्बे लुबाब यही निकलेगा कि उस्ताद की तरबियत से आज मुआशरा महरूम है। आज स्कूल कॉलेज भी बिजनेस का जरिया बन चुके हैं, उस्ताद भी कारोबार का एक निज़ाम में आ चुका है, तालीमी इदारे कारोबारी बन चुके हैं। वो स्टूडेंट कहां से तरबियत वाले तैयार करेंगे? जब तक कारोबार और तालीम को अलग नहीं किया जाएगा तो उस वक्त तक असातिज़ा तरबियत वाले नहीं होंगे, तो तालिब इल्म तो तरबियत वाला पैदा होगा ही नहीं। उस्ताद ऐसा बेहतरीन शोबा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा के वाक़यात से पहले मैं आपको एक वाक़या असरे हाजिर का बताना चाहता हूं। 1960 की दहाई में अयूब खान ने मलका बरतानिया को पाकिस्तान मदऊ किया था। जब मलका एलिज़ाबेथ पाकिस्तान आती है, या मलका विक्टोरिया थी उस वक्त, लेकिन वो तो बहुत पहले गुजर गई, ये एलिज़ाबेथ थी। अब ये यहां रावलपिंडी भी आई थी, यहां से उसको एबटाबाद ले जाया गया, बर्न हॉल जो वहां का बड़ा स्कूल था। अयूब खान साथ था, वह स्कूल के बच्चे खड़े थे इस्तकबाल के लिए। तो मलका और उसका खामन जब बच्चों के बीच में से गुजरे तो बच्चों ने मलका को हाथ मिलाना शुरू किया, तो वो तो हाथ मिलाती हुई आगे चली गई, लेकिन अयूब खान भी आगे निकल गया। मलका का खामन जो था वो पीछे बच्चों के पास रुकता गया, बातें करता गया। वो एक एक बच्चे से पूछने लगा कि तुम क्या बनोगे? वो कहता मैं डॉक्टर बनूंगा। तुम क्या बनोगे? इंजीनियर बनूंगा। तुम क्या बनोगे? पायलट बनूंगा। तुम क्या बनोगे? आर्मी का बड़ा जर्नैल बनूंगा। इस तरह बच्चे अपना अपना जवाब देते रहे। जब वहां मीटिंग में बैठे तो मलका के खामन ने अयूब खान से कहा कि आपको अपनी कौम और अपने मुल्क के मुस्तकबिल की जरा भी फिक्र नहीं है। तो उसने कहा ये आप कैसे कह सकते हैं? कि मैंने आपके स्कूल के बच्चों से अंदाजा लगाया है कि आपके स्कूल के बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, जर्नल बनना चाहते हैं, लेकिन उस्ताद कोई नहीं बनना चाहता। और माशरा उस्ताद से कायम होता है, उस्ताद से बनता है। आज दुनिया कुफर जो अल्लाह रसूल के अहकामात से नाआशना है, लेकिन वहां उस्ताद की हैसियत इतनी है कि वहां आज कुफर के यहां पता चल जाए गाड़ी में उस्ताद आके बैठा है, उसको बैठने की जगह नहीं मिल रही, सीट कोई खाली नहीं, तो उसके लिए सीट छोड़ दी जाती है। आज काफरों के यहां अदालत में पादरी और उस्ताद में जब गवाही का मवाजना हो तो पादरी से ज्यादा उस्ताद की गवाही को वैल्यू दी जाती है। उसकी वजह क्या है कि उस्ताद होगा सही तो बच्चा 1 साल से लेकर आप आजकल 3 साल का बच्चा स्कूल के हवाले कर दिया जाता है।
3 سال کا بچہ یہ سیکھنا شروع کرتا ہے اور اس کو 12 سال تک سیکھنے کی عمر ہے، اس کے بعد کوئی عمر نہیں ہے سیکھنے کی۔ اس کے بعد وہی اندر سے باہر نکلتا ہے جو 12 سال کی عمر تک بچے نے اپنے اندر دینی اخلاقی تربیت لے لی ہے۔ آپ 15 سال کے بچے کو نہیں سمجھا سکتے، پھر وہ باغی ہوتا ہے، وہ من اشد منا قوہ کہتا ہے، مجھ سے طاقتور کون ہے، مجھ سے سیانا کون ہے، میرا ابا تو بیچارہ بیوقوف ہے، میں ہی سیانا ہوں۔ ہر بچہ یہ سمجھتا ہے نا۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، ہر بچہ اپنے باپ کو بیوقوف سمجھتا ہے اس عمر میں، اسے نہیں پتا اس کا ابا اس عمر سے گزر کے یہاں پہنچا ہے۔ لیکن یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ بچے اپنے آپ کو سیانا اور دلیر، اور اسی عمر میں پھر وہ روڈ حادثے کا شکار ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، بائک کیسے چلاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ایسے گھومتے ہیں، کیوں کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو بڑا سیانا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کو 3 سال سے 12 سال کی 13 سال کی عمر تک تربیت دے دیں، کون دے گا؟ استاد۔ استاد کی بات جو بچہ پک کرتا ہے وہ ماں باپ کی بھی نہیں کرتا۔ استاد کی بات کو بچے اتنا جو ہے اندر سموتے ہیں۔ ہم نے جب چھوٹی عمر میں 2ری 3ری کلاس میں جو چیزیں پڑھی آج تک ہمیں یاد ہے، کیونکہ وہ استاد نے اس وقت پڑھائی، اس وقت بتایا جاتا تھا اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، صحابہ کے متعلق، شان رسالت کے متعلق، ملک کے قربانیاں کس نے دی اسلام کے لیے، ملک پاکستان کے لیے۔ لیکن اب یہ ساری چیزیں اسکولوں کالجوں سے نکال دی گئی ہیں۔ اب وہ ان چیزوں کے علاوہ ان فنکاروں اور اداکاروں کا بتایا جاتا ہے۔ اپنے اصل ہیرو کو بچے چھوڑ چکے ہیں۔ استاد کا اتنا بڑا مقام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا صحابہ کرام کے 2 ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ صحابہ ایک ادھر بیٹھے ہیں، ایک ادھر بیٹھے ہیں۔ اچھا، یہ جو تبلیغ والے تعلیم کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ کیا ہوتا ہے، بیان کر رہے ہیں، گش کے لیے کر رہے ہیں، دیگر جو بھی کرتے ہیں وہ تو یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضور داخل ہوئے، آپ نے دیکھا ایک مجلس بیٹھی ذکر کر رہی ہے، تصوف کا بھی پتہ چل گیا کہ صوفیزم تصوف بھی حدیث سے ثابت ہے، اور ایک صحابہ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، دوسری جگہ سیکھنے سکھانے کا تعلیم و تعلم کی محفل جمی ہوئی ہے، وہاں فرائض واجبات کی باتیں ہو رہی ہیں، ایمانیات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس مجلس کو دیکھا، جو ذکر کر رہے تھے، آپ نے تبسم فرمایا، مسکراہٹ ان کی طرف تھی، پسند فرمایا۔ ان کی طرف دیکھا، ان کو بھی پسند فرمایا، مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ تھی، اور آپ دونوں کو دیکھتے رہے، اور پھر آپ اس مجلس میں آ کر بیٹھ گئے جہاں سیکھنے کا عمل جاری تھا، سکھانے کا عمل جاری تھا، فرائض واجبات کی باتیں ہو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو ان صحابہ کو جو ذکر کی محفل میں تھے، اور کون صحابی تھا جس کی خواہش نہیں تھی کہ حضور ہماری مجلس میں بیٹھیں اور ہمیں یہ سرور ملے، یہ سعادت ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تھے تو سب کی نظریں حضور کی طرف تھی کہ حضور ادھر تشریف لائیں، ہمیں رونق بخشنے، وہاں تشریف لائیں، ہمیں رونق بخشنے۔ لیکن حضور جب یہاں بیٹھے تو آپ نے بیٹھتے ہوئے محسوس کر لیا کہ وہ ذکر والے محفل والے تھوڑے سے پریشان ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اے لوگ صحابہ سن لو، میں استاد بنا کر بھیجا گیا، اس جگہ بیٹھنا پسند کرتا ہوں جہاں علم کی باتیں ہو رہی ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں، ذکر رسول اور ذکر الہی کی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ حضور تاجر بھی تھے یا نہیں تھے؟ حضور مجاہد بھی تھے، حضور جج بھی تھے، حضور سپہ سالار بھی تھے، حضور مزدور بھی تھے، حضور مستری بھی بن کے دکھایا، حضور امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، حضور ثالث بھی تھے، حضور شوہر بھی تھے، حضور نانا بھی تھے،
حضور ہر رشتہ نبھا کر بتایا، لیکن جب حضور کا تعارف کی باری آتی ہے، حضور اپنا تعارف کراتے ہیں، آپ بھی تو اپنا تعارف کراتے ہیں، وزٹنگ کارڈ بناتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میرا یہ کام ہے، میری یہ شان ہے، شان بتاتے ہیں۔ لیکن جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی جو تعارف ہے، جو آنے کا مقصود ہے، آپ نے تو سارے کام کیے، تجارت بھی کی، آپ نے تبلیغ بھی کی، آپ نے نماز بھی پڑھائی، آپ نے جہاد بھی کیا، آپ سپہ سالار بھی بن کے رہے، لیکن آپ اپنا تعارف کرائیں اگر ایک جملے میں کہ میرا کام کیا ہے، میری شان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں استاد، معلم، تاجر نہیں کا، جرنیل نہیں کا، امام نہیں کا، خطیب نہیں کا، استاد کی شان اتنی بڑی ہے۔ آج استاد اپنا منصب پہچانے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والا جانشین ہوں، وہ معلم یہ معلم، وہ استاد یہ استاد، نسبت کس ذات کے ساتھ ہے؟ چاہے وہ کالج کا استاد ہے، یونیورسٹی کا استاد ہے، چاہے وہ مدرسے کا استاد ہے، کوئی بھی استاد ہے، اللہ نے اس کو نسبت رسول عطا کر دی۔ اب وہ اپنے منصب کو پہچانے تو اعلیٰ، نہ پہچانے تو ارذل۔ اب اصل چیز کیا ہے؟ استاد کو اپنا مقام پہچاننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے جب بدر میں قیدی آئے، اور قیدی جو ہے وہ کافروں کے 70 قیدی، جن میں اکثر جو ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لکھنا پڑھنا ہمارے بچوں کو سکھا دے، یہ فدیہ ہو جائے گا۔ آپ نے استاد کا منصب ان کو دیا۔ پتہ چلا کہ کافر بھی اگر آپ کو پڑھاتا ہے، کافر بھی آپ کو اگر پڑھاتا ہے تو آپ کا وہ استاد ہے، اس کو ایک مقام مل جائے گا، ایک منصب مل جائے گا۔ یعنی آپ نے ان سے تعلیم لے کر ان کو فدیہ کی شکل میں آزاد کر دیا۔ قرآن پاک کہتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم میں سے کسی بندے کو، اب جس کو علم ملتا ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے سعادت ہے، کسی کے پاس علم ہو، چاہے وہ فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، بایولوجی کا ہے، میتھ کا ہے، کسی بھی زبان کا ہے، کسی بھی فن کا ہے، چاہے وہ فقہ کا ہے، حدیث کا ہے، قرآن کا ہے۔ اب علم ملتا ہے تو علم کے بعد اسے کرنا کیا چاہیے، یہ آیت بتاتی ہے، کسوٹی بتاتی ہے۔ اب آپ اس آیت کا ترجمے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں علم والے خدا کیوں بنے ہوئے ہیں، اکثر خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ۔ اب یہاں فرمایا کوئی بشر جس کو اللہ کتاب عطا فرمائے، علم کتاب، یا اسے حکمت عطا فرمائے، یا اسے نبوت عطا فرمائے۔ حکمت، نبوت، اب یہاں ہو سکتا ہے، آگے فرمایا کہ یا اسے دنیا کا علم مل سکتا ہے یا آخرت کا علم مل سکتا ہے۔ دنیا کی تعلیم کا اس کے پاس کمال ہے، دنیا کے فنون کا اس کے پاس کمال ہے، یا اسے قرآن و سنت کا، حدیث کا، فقہ کا کمال حاصل ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں اس آیت کے اندر۔ اگر یہ دنیا کا بہت بڑا پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، یا یہ بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، عالم ہے، بہت بڑا مناظر ہے، بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا پیر ہے، سب چیزیں اس آیت کے اندر جمع ہو گئی۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یوں کہتا ہے
عباد لی من دون اللہ، میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے۔ آیت کا معنی سمجھے، علم بھی دیا اس کو، حکمت بھی دی، اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، اور علم کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے بعض اوقات بندہ۔ اگر صحبت صلحاء نہیں ہے، اکابر سے، اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے، تو بعض اوقات علم کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمت اللہ علیہ علی گڑھ یونیورسٹی میں سر سید کے ہاں پڑھنے گئے، خدا کا انکار کر دیا، حضور کا انکار کر دیا، کمیونسٹ ہو گئے۔ علی گڑھ کے اکثر طلبہ کمیونسٹ ہو جاتے تھے۔ تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت تھانوی کے مرید تھے، حضرت تھانوی کے پاس آئے، حضرت میرا بیٹا تو اسلام چھوڑ بیٹھا، میں نے تو اسے تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ آج یونیورسٹی کالجز میں ایسا اکثر ہوتا ہے، ہمارے اکثر نوجوان جو ہے وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یوٹیوب دیکھ کے اکثر سن کے کرتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے عباد لی، تم لوگ میرے عقیدت مند بن جاؤ۔ یعنی وہ کہے گا جی، اور کہے گا کسی بابے کے پیچھے نہ چلیں، کسی کے پیچھے نہ چلیں، لیکن اپنے پیچھے چلا رہا ہے، وہ باتوں کے ذریعے چلا رہا ہے، یہ نہیں چلا رہا۔ اب یہ بھی آیت کا معنی ہے، عباد لی من دون اللہ، میرے بن جاؤ، سب کو چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ اپنی طرف بلا رہا ہے، یعنی اپنی باتوں پہ لوگوں کو پھسلا رہا ہے۔ اور جو ہماری لڑی چلی آ رہی ہے نا 1400 سال سے، ہم اس سے باہر نہ نکلیں، یہی ہماری نجات ہے۔ ید اللہ علی الجماع، جماع کے ساتھ رہیں، جماعت کے ساتھ۔ شذ فی النار، جس نے جماعت کو چھوڑ دیا وہ دوزخ کی طرف ہے۔ ہمیں ان لوگوں پر اعتماد ہونا چاہیے جو ہمارے اکابر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں ان پہ اعتماد رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج میڈیا کا دور آیا تو ان پہ اعتماد کمزور ہو گیا اور ہم نئی ایک سوچ فکر تیار کر لیں۔ یہ بھی تو استاد کی شکل میں جو چینل پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی تو مدرس بن کے بیان کر رہا ہوتا ہے، تو گمراہ خود ہوا ہے، لیکن آپ کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اب یہاں کیا ہے، عباد اللہ۔ مولانا عبد الماجد رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت تھانوی کے پاس گئے، بار بار گئے، روئے، حضرت دعا کریں۔ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ تو حج پہ گئے تو وہاں روزہ رسول پہ جا کے بہت دعائیں کی، یا اللہ اپنے نبی کے روزہ رسول پہ کن کے طفیل، میری نسل خراب ہونے سے بچا لے، کیونکہ بے دین ہو گئی تھی نسل۔ اب جب واپس آئے، وہ روزے کی دعا، کعبے کی دعائیں کام آ گئیں۔ مولانا عبد الماجد چھٹی ہوئی یونیورسٹی سے، علی گڑھ سے، تو باپ کے ساتھ جا رہے تھے، کہا جی، باپ نے کہا کہ ایسا کرو، میرے مرشد ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان سے مصافحہ کرتے جاؤ، میں جا رہا ہوں، تو چلو تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے سوچا چلو اب اپنے والد کا دل رکھ لیتا ہوں، تو چلے گئے۔ لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تو ایسے باکمال انسان تھے کہ اللہ نے ان کو ولی کامل صدیقہ بنایا تھا کہ آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہی اللہ نے اس کے دل کی کیفیت تبدیل کر دی۔ جب والد نے دوبارہ ہاتھ آگے کیا بیعت ہونے کے لیے، تو یہ کہنے لگے حضرت مجھے بھی بیعت کر لیں۔ تو والد رو رہا ہے، چیخ کے رونا اس نے شروع کر دیا کہ یہ اللہ نے کیا ایک عجیب وہ مکے مدینے کی دعاؤں کا اثر لایا کہ جو اسلام چھوڑ چکا تھا اور ابھی کہہ رہا ہے حضرت مجھے ہی بیعت کر لیں۔ تو بیعت کے وقت تو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، توبہ کرائی جاتی ہے، تو وہ تجدید ایمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ پھر حضرت کی خدمت میں ایسے بیٹھے کہ پھر ندوۃ العلماء سے آپ نے عالم کا کورس کیا۔ دنیا میں پہلی انگلش کی تفسیر جو لکھی ہے، ترجمہ قرآن جو لکھا ہے، وہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے لکھا ہے۔ اور آج یورپ، امریکہ، ایک بڑی تعداد میں جو مسلمان ہوتا ہے، انگریز عورتیں مرد، تو وہ یہی جملہ کہتے ہیں کہ ہم مولانا عبد الماجد دریا آبادی کے ترجمہ کو پڑھ کے مسلمان ہوئے، کیونکہ استاد اس کا اثر شاگرد لیتا ہے، چاہے وہ دیندار ہو یا بے دین ہو، استاد وہی اثر جاتا ہے۔ اب آپ نے سوچنا ہے آپ کے بچے جس کالج، یونیورسٹی میں، اسکول میں، پریپ نرسری میں جا رہے ہیں، وہاں استاد کس ذہن کے ہیں۔ آپ اگر کہیں کہ میرا بچہ وہ جنید بغدادی بنے
اور ٹیچر اس کے جو ہے وہ بے دین لادین اور بدکار ہیں، اللہ رسول کے نافرمان ہیں، آپ 100 بار بھی دعا کریں گے آپ کا بچہ جنید بغدادی کیا ان کی پاؤں کی خاک بھی نہیں بنے گا، کیونکہ آپ نے ماحول ہی نہیں دیا۔ باپ کو فکر ہی نہیں ہے، ماں کو فکر ہی نہیں ہے کہ استاد کیسا ہونا چاہیے میرے بچوں کا۔ آج کوئی سوچتا ہے یہ نہیں، اسکول ایسا ہونا چاہیے، بس خالی یہ دیکھتے ہیں نام ایسا ہونا چاہیے جس کو بولتے ہوئے زبان تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے، منہ تھوڑا سا گھوم جائے، تاکہ بتانے والا بتائے جی کہ انگلش میڈیم سکول ہے کوئی عجیب و غریب قسم کا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، فخر اسی پہ ہوتا ہے۔ آگے کیا ماحول ہے، کیا تربیت ہے، استاد کس تربیت کے ہیں؟ جو استاد خود شراب پی رہا ہے، ناچ گانوں میں پڑا ہوا ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اللہ کو صحیح طرح مانتا ہی نہیں ہے، جو خود استاد ٹیچر ہے لیکن وہ بے دین ہے، وہ حلیہ ہی اس کا بے دین ہے، اس کو دین کا سمجھ ہی نہیں ہے، تو آپ مجھے بچائیں، آپ کی نسل کو وہ صحیح طرف لائے گی؟ کبھی آپ کی نسل صحیح ہوگی؟ یہی بچہ جب بالغ ہوگا تو اس کے اندر سوالات ہوں گے اسلام کے متعلق، پھر وہ نیٹ پہ دیکھ کر کسی نہ کسی کے عقیدے کے پیچھے چلا جائے گا۔ استاد کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو ایوارڈ دیا گیا تو آپ نے فرمایا میں نہیں لوں گا، انگریز سے کہا میرے استاد کو دیا جائے۔ کہا آپ کے استاد کون ہیں؟ کہا سیالکوٹ کے اندر ہے مولانا میر حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انگریز نے کہا کہ ان کا نام تو کبھی سنا ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی اتنا پاپولر شخصیت نہیں ہے، ان کی کوئی بڑی کارنامہ کوئی ان کا کام ہے تو ہمیں بتائیں۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ اس انگریز سے کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے علامہ اقبال کو تیار کیا ہے، اس سے بڑا کارنامہ کیا ہوگا؟ میں جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ادب اتنا تھا استاد کا، ادب اتنا تھا استاد کا کہ آپ کو اللہ نے ادب استاد کی وجہ سے مقبولیت دی ہے۔ میں مولانا روم کے مزار سے باہر نکلا تو مجھے ایک ترکی والا کہنے لگا کہ آئیں آپ کو میں پاکستانی علامہ اقبال کی قبر دکھاؤں۔ میں نے کہا علامہ اقبال کی تو لاہور میں ہے۔ کہا نہیں، ادھر آ جاؤ، پچھلی طرف بڑے باغیچے کے اندر علامہ اقبال کی علامتی قبر بنائی ہوئی ہے، کتبہ لگایا ہوا ہے آپ کا، فارسی کے شعر لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ہر طرف عزت دی، ہر طرف آپ کو، کیوں کہ اتنے پاپولر ہو کر مشہور ہو کر بھی اپنے استاد کو نہیں بھولے۔ اور پھر اس انگریز نے ان کے لیے تمغہ اور لقب شمس العلماء کا وہ ان کے لیے الاٹ کیا، تو کہا کہ ان کے لیے بہت بڑی تقریب ہوگی یہاں پر، آپ انہیں بلا لائیے، انہیں یہ تاریخ بتا دیں، یہ دن بتا دیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ میرے استاد ہیں، استاد کا منصب یہ ہے کہ وہ دوسرے شہر دور آئیں گے، تکلیف ہوگی، ان کے لیے تقریب کو سیالکوٹ میں کیا جائے، اور سیالکوٹ میں تقریب میں آپ کو وہ تمغہ دیا گیا۔ استاد کے مقام کو آج معاشرہ نہیں سمجھتا، پھر استاد اپنے منصب کو نہیں سمجھتا کہ قیامت کے دن مجھ سے ان کے متعلق پوچھ ہوگی، گرفت میں آ جائے گا یہ استاد کہ تم نے اتنے سٹوڈنٹ تیار کیے، اتنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو تم نے پڑھایا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، تم نے ان کو آخرت کی فکر کی، نماز کا بتایا، دین کا بتایا، شریعت کا بتایا، فرائض کا بتایا، مسائل کا جو بنیادی ہیں بتایا۔ استاد کو خود نہیں پتا وہ کیا بتائے گا۔ اس لیے استاد کو بھی دین اور دنیا دونوں کی تربیت ہونی چاہیے، تو پھر وہ بچہ جو تیار ہوگا وہ ملک کے لیے بھی، اسلام کے لیے بھی صلاح الدین ایوبی بنے گا۔ لیکن آج وہ ہمارے یونیورسٹی، ہمارے کالجز بھانج ہیں، بھانج ہو چکے ہیں، کوئی ایسا بندہ تیار نہیں کر سک رہے۔ آج تو ہمیں لیڈر کوئی نہیں مل رہا، بھانج ہے یا نہیں؟ ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کو بچانے والا کون ہے اللہ کے علاوہ، ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون جو ہے آئے کہ اس ملک کا بیڑا پار ہو۔ نہ کسی جماعت میں کوئی بندہ ہے کوئی،
اور کہتے ہیں جی مدرسے والے تیار نہیں کر رہے، انہوں نے کچھ کیا نہیں۔ مدرسے والوں نے تو پھر بھی تمہیں مولانا طارق جمیل، مفتی تقی جیسے لوگ دیے ہیں جن کو دنیا میں بینکنگ میں ان کو پہچانا جاتا ہے، اور بھی بڑے بڑے اللہ والے دیے ہیں، لیکن تم نے اس ملک کو نہ ایک سیاستدان دیا صحیح، نہ کوئی لیڈر دیا، نہ اس ملک کا کوئی اکانومی کا چلانے والا کوئی مضبوط دیا، نہ کوئی ڈاکٹر ایسا دیا، نہ کوئی سائنسدان ایسا دیا۔ بس جو ہے اسی پہ اکتفا ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ استاد کوئی نہیں ہے اس ملک میں، تربیت والا ٹیچر نہیں ہے، بس وہ بزنس مین ہے، ادارے بھی بزنس کر رہے ہیں۔ ہمارا جو اسکولنگ نظام ہے سارا کاروبار پہ چل رہا ہے، بچت کتنی ہونی ہے، فیس کتنی لینی ہے، ان سے نکلوانے کتنے پیسے ہیں، بچہ آئے یا نہ آئے فیس دے، بس حاضری لگ جائے گی۔ یہ نظام جب ہوگا تو پھر کہاں تربیت اور کہاں پھر ملک کے اندر اچھا جرنل ملے، اچھا ڈاکٹر ملے، اچھا انجینئر ملے، اچھا سیاستدان ملے، اچھا انسان ملے، مل سکتا ہے؟ پھر آپ جا کے یونیورسٹیوں کالجوں میں دیکھیں، حاضریاں ویسے ہی لگ رہی ہیں، اور وہاں کے ہاسٹل میں کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے، کیا تربیت ان کی ہو رہی ہے۔ سب سے اچھی چرس ملتی ہے یونیورسٹی کالجز میں، ایسا ہی ہے نا، شرابیں ادھر بک رہی ہیں، ڈانس ادھر ہو رہے ہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، کلمے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب یونیورسٹی کالج جیسے ماحول میں، اور ہمارے وزیر داخلہ ٹی وی پہ آ کر کہیں کہ آئس سب سے زیادہ یونیورسٹی کالج میں بک رہی ہے، کہا یا نہیں کہا؟ تو جب ہمارے استاد ایسی تربیت کریں گے تو مجھے بتائیں اس ملک کا کوئی مستقبل پھر نہیں ہے۔ آپ چاہے رات کو تہجد پڑھ کے بھی دعا کریں، ملک نہیں صحیح ہوگا، کیونکہ اللہ نے نظام ایک رکھا ہے۔ حضور چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیٹھ کے دعائیں کرتے، مدینہ فتح ہو جاتا، بیٹھ کے ہی دعا کرتے تو آپ کو طائف کے پتھر نہ کھانے پڑتے، خالی دعا کرتے۔ مجھے بتائیں حضور سے اعلیٰ دعا ہے کسی کی؟ حضور ہاتھ اٹھاتے، کیا پورا مکہ مسلمان نہ ہوتا، پورا مدینہ مسلمان؟ اللہ نے کہا نہیں، نظام ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے شریعت میں تھا ہی نہیں طریقہ۔ دعائیں بعد میں ہوتی ہیں، پہلے کوشش ہوتی ہے۔ حضور نے پتھر کھا کر پھر دعا کی، یا اللہ ابو جہل کو ہدایت دے، عمر کو ہدایت دے۔ جب آپ نے پتھر کھائے، مارے کھائیں، کوشش کی، پھر کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے عمر بن خطاب مانگا۔ اب یہاں ہم کوشش کچھ نہیں کرتے، بس گھر میں بیٹھے ٹیک لگائے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رحم کرے گی، اللہ اس ملک کے حالات ٹھیک کرے۔ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے۔ اس ملک کا خالی تعلیمی نظام ٹھیک ہو جائے، اس ملک میں استاد ٹیچر اچھے آ جائیں، 5 سال کے بعد آپ کو بہترین انسان ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ورنہ یہی کالج، یونیورسٹی، اسکول، پریپ سے نکلنے والا روڈ پہ کھڑا نظر آتا ہے، یہی ہر کام میں لگا ہوا ہے، تربیت یہاں سے نہیں ہوئی، ورکشاپ سے نہیں ہوئی، تو باہر تو پھر سارے غلط ہی ملیں گے نا۔ آج فراڈ ہر طرف ہے، دھوکہ ہر طرف ہے۔ تو باتیں ہو گئی جو استاد تربیت نہیں کر رہے، ہمارا استاد تربیت نہیں کر رہا۔ یہ جو تھوڑا بہت پاکستان میں آپ کو اچھے اخلاق ملتے ہیں نا، میں آپ کو اللہ کو حاضر جان کے ممبر پہ بتاتا ہوں، یہ صرف تبلیغی جماعت کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ اگر تبلیغی جماعت کا نظام اس ملک میں نہ ہوتا، یہ 3-4 ملک ہیں ہمارے، تو ہمارے یہ بھیڑیے ہوتے، جانور ہوتے، ہمارے لوگوں کو دین کا پتہ ہی نہ ہوتا۔ میں ابھی ایسے ایسے سندھی بڑے لوگوں سے مل کر آیا ہوں، وہاں پہ بہت بڑے لوگ ہیں سندھ کے، اور وہ مجھے ایسے بتا رہے ہیں دنیا داری میں بہت ٹاپ کے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اللہ نے تبلیغ والوں کی وجہ سے ہدایت دے دی۔ مثال دے رہا ہوں، ورنہ یہ ہمارے اسکول کالج سے وہ نظام کہ 3 دن تبلیغ میں لگا کے بندہ سیدھا ہو جاتا ہے، تو تمہارے کالج میں، یونیورسٹی میں جا کے سیدھا کیوں نہیں ہوتا؟ تم بھی وہی ماحول دو نا وہاں۔ اسکول سے منع نہیں کیا، کسی تعلیم سے منع نہیں کیا، لیکن تربیت تو کرو نا۔ آپ اسکول کالج میں وہ ماحول دیں، اس میں پکڑ میں آئیں گے ہمارے حکمران سارے، ہمارے سیاستدان سارے، ہمارے ادارے سارے، ہمارے پرنسپل اسکول کے لے کر چپراسی تک ٹیچر سارے اللہ کی گرفت میں آئیں گے قیامت کے دن۔ یہی بچے جو پریپ سے لے کر آج PhD کر کے بغیر تربیت کے نکلے ہیں، یہ قیامت کے دن اپنے اساتذہ کا گریبان پکڑے ہوں گے، اور اس وقت اساتذہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم انہیں اللہ اور رسول کی اطاعت سکھا دیتے۔
یہ گرفت کا ذریعہ ہوں گے. باتیں سخت ہیں لیکن حقیقت ہیں یا نہیں؟ اب یہاں تک تو بات ہو گئی استاد اور جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اس میں خامی کی. لیکن اب استاد کا مقام بھی سن لیں چند منٹ میں، وہ بھی سن لیجئے کہ استاد کا مقام بھی بہت ہے. استاد جیسا بھی ہے اس کا ادب اشد ضروری ہے. یہاں ہمارے ہاں استاد کی عزت بھی نہیں کی جاتی، لیکن اس کا تعلق بھی تربیت سے ہے، چونکہ استاد تربیت نہیں کر رہے ایسے. لیکن استاد کا ادب اتنا ضروری ہے کہ ارسطو سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو استاد نے کیا دیا؟ کہا مجھے ماں باپ آسمان سے زمین پر لائے اور زمین سے آسمان کی سیر مجھے استاد نے کرائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو میرا ایک حرف پڑھا دے گا میرا استاد بن جائے گا. میرا استاد ہے ایک حرف پڑھانے والا. مجھے وہ استاد جو میرا بن گیا ہے بیچ دے، چاہے مجھے قیدی بنا لے، چاہے اپنا نوکر بنا لے، علی کو منظور ہے. اور یہاں ہمارے معاشرے میں آپ کو جو ممبر پہ بیٹھ کے حدیث سناتا ہے، جمعے میں ایک بار تو سارے چلے جاتے ہیں نا مسجدوں میں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جنازے میں کبھی سن لیتے ہیں، کبھی جو ہے نکاح میں سن لیتے ہیں. وہ ایک حرف تو آپ کو سکھا دیتا ہے نا. لیکن ہمارا واحد مسلمان معاشرہ ہے جو سب سے زیادہ تبرہ، ہٹنگ اور تذلیل اگر انفرادی اجتماعی کرتے ہیں تو اپنے ہی مولوی کی کرتے ہیں. آپ کسی عیسائی کے سامنے پادری کی برائی کر کے دیکھیں، کسی ہندو کے سامنے پنڈت کی برائی کر کے دیکھیں، آپ کسی مذہب والے کے سامنے، چاہے وہ کوئی بھی مرزائی ہے، چاہے وہ بوہری ہے، چاہے کوئی بھی ہے، آپ ان کے دل میں ان کے پیشوا کی عزت ہے. واحد مسلمان ہے جس کے قلب میں اپنے ہی امام کی غیبت ہے. اسی لیے تو ہمارا معاشرہ خراب ہے، آپ پریشانی کا شکار ہیں. یہ کیوں ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا وہ میرا کیا ہو گیا؟ وہ مجھے چاہے بیچ دے چاہے اپنا نوکر بنا لے، یعنی خدمت بھی میں اس کی کرنے کو تیار ہوں. پھر اصمعی رحمت اللہ علیہ ہارون الرشید کے بچوں کے امین اور مامون کے استاد تھے. اصمعی وضو کر رہے تھے تو ایک بیٹا مامون نے لوٹا پکڑ لیا، دوسرے بیٹے نے جو ہے وہ جو ہے ان کے جوتے ہاتھ میں اٹھا لیے کہ اب ایک وضو کرا رہا ہے اور استاد اپنے وضو کر رہے ہیں اس طرح. اور بادشاہ کا بیٹا، شہزادہ، 3 براعظم کے بادشاہ کا بیٹا، یہاں استاد کو جا کے ڈانٹتے ہیں، چاہے وہ مدرسے کا استاد ہو چاہے اسکول کا ہو. آپ نے میرے بچے کو ڈانٹا کیوں، مارا کیوں؟ اس پر استاد کو کئی بار ہم نے سنا کہ استاد کو زودکوب بھی کیا، مارا بھی. یہ اتنا بڑا وبال ہے اس ماں باپ کے لیے جو بچے کی شکایت سن کے کہ استاد نے مجھے ڈانٹا، مجھے مارا، بلکہ آپ کہیں اچھا کیا، تمہاری تربیت ایسے ہوگی. استاد سے کوئی بات کرنی ہے علیحدہ کر لیں. بچے کو نہ کہیں کہ میں تمہارے استاد کو ڈانٹوں گا، میں کہوں گا، وہ بچہ کبھی تربیت والا نہیں ہوگا. ہارون الرشید آ گیا، دیکھا میرے شہزادے، میرے بیٹے ایک جوتے اٹھائے ہوئے استاد کے اور ایک جو ہے وضو کرا رہا ہے. تو ہارون الرشید غصے میں آ گیا، کہا حضرت ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو آپ نے کیا ہے. اصمعی رحمت اللہ علیہ سمجھے کہ شاید یہ دیکھ لیا اور اسے غصہ آ گیا کہ میرے بچے وضو کرا رہے ہیں. تو آپ نے کہا بادشاہ سلامت، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وضو کی خدمت ان سے نہیں لوں گا. تو بادشاہ نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ کیا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے، خدمت آپ لیں، لیکن یاد رکھیں مجھے اپنے بیٹے پہ غصہ اس بات کا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے وضو کیوں کر رہے ہیں. میرا بیٹا ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑتا، دوسرے ہاتھ سے خود وضو آپ کو کراتا. چونکہ آپ کا مقام ایسا ہے، آپ اس کے استاد ہیں. امام کسائی رحمت اللہ علیہ نحو کے بہت بڑے امام ہیں. وہ جب مسجد سے باہر نکلے تو ان کے جوتا اٹھانے کے لیے دونوں شہزادے امین اور مامون دوڑے. بچے تھے، بچوں کو عادت ہوتی ہے اگر تربیت ماں باپ کریں تو استاد کا جوتا اٹھاتے ہیں. تو جوتا اٹھانے کے لیے دوڑے تو ہارون الرشید جمعے کا دن تھا، وہ بھی اندر سے نکل رہا تھا، لیکن بیٹے اس کے ہیں، لیکن جوتا استاد کا اٹھانے کے لیے دوڑے ہیں اور دونوں تیزی سے دوڑے. ایک نے جا کے
یوں چھلانگ لگائی تو ایک جوتا پکڑا، دوسرے نے دوسرا جوتا پکڑ لیا، اور وہ دونوں جوتا یوں کر کے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگے ہم استاد جی کے پاؤں میں رکھیں گے۔ ہارون الرشید نے اندر سے دیکھ لیا تو ہارون الرشید نے بعد میں جا کے آپ کو دربار میں بلوایا اور کہنے لگا امام صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت اس پورے خطے کا سب سے خوش نصیب انسان کون ہے؟ کہا حضرت آپ ہیں بادشاہ سلامت، 3 براعظم کے بادشاہ۔ کہا نہیں، اس وقت میری پوری سلطنت کا خوش نصیب ترین انسان ہارون الرشید نہیں بلکہ امام کسائی ہیں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بادشاہ کے بیٹے آپ کے جوتا اٹھانے کے لیے دوڑ لگا کے فخر کرتے ہیں، تو وہ استاد کتنا بڑے مقام والا ہوگا۔ یاد رکھیں علامہ شمس الدین حلوانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے تو آپ کو ایک جگہ شاگردوں کو پتہ چلا کہ ہمارے استاد آ رہے ہیں، تو شاگرد سارے وہاں جمع ہو گئے، ایک شاگرد نہیں آیا۔ آپ نے سب سے ملاقات کی، جب ایک دن ملاقات ہوئی اس شاگرد سے تو اس نے آپ کے سلام کیا، تو آپ نے پوچھا تم آئے نہیں تھے اس دن؟ کہا جی میں کام میں پھنسا ہوا تھا، مصروف تھا تو میں نہیں آ سکا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، چلا گیا وہ۔ آپ نے شاگردوں سے کہا کہ اس سے مجھے لگتا نہیں ہے اللہ دین کا کام لے گا۔ کیوں؟ کہ جو استاد پر اپنے کاموں کو فوقیت دیتا ہے اللہ اس سے کام نہیں لیتے۔ بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے، علامہ مولانا شجاع قاضی احسان اللہ شجاع آبادی جو تھے وہ پاکستان کے خطیب پاکستان گزرے ہیں، اور ختم نبوت کی تحریک میں جنرل غلام محمد اور اس وقت کے بڑوں سے ملتے تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پر بہت اعتماد تھا، تو آپ کو اپنا قائد ختم نبوت کا اور پورے علماء کا بنا کر گورنر ہاؤس بھیجا۔ قاضی احسان اللہ شجاع آبادی فرمانے لگے کہ جب میں گورنر ہاؤس میٹنگ کے لیے گیا تو جنرل جو غلام محمد تھا یہ بہت ہی ظالم تھا۔ لاہور شہداء مسجد میں آپ کو پتا ہے کتنا قتل عام ہوا تھا مال روڈ پہ، ایک اذان کے لیے 30 بندے شہید ہوئے تھے اذان مکمل کرنے کے لیے ختم نبوت کی تحریک میں۔ تو جب یہ گورنر ہاؤس میں میٹنگ کر کے اٹھے اور باہر نکلے تو آپ کے جوتے گورنر جنرل نے سیدھے کیے، اس نے یوں سیدھے کر کے رکھ دیے۔ تو قاضی صاحب نے، قاضی احسان اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً یوں سرد آ پڑی، سرد آ بھر کر کہنے لگے اللہ میرے استاد کی قبر کو منور کر دے، سچ کہا تھا انہوں نے۔ اب وہ سارے علماء جو ساتھ تھے وہ کہنے لگے حضرت آپ کے استاد نے کیا کہا تھا؟ بڑے بڑے علماء تھے، مولانا عبدالستار نیازی صاحب تھے، مولانا مودودی صاحب تھے، اور بڑے بڑے علماء اور تھے ساتھ جن میں بڑے نام ہیں علماء کے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت مفتی محمود صاحب تھے اور بڑے علماء تھے، کہنے لگے حضرت آپ کے استاد نے کیا کہا تھا کہ جنرل صاحب نے جب آپ کے جوتے سیدھے کیے تو انہوں نے تو علم کی وجہ سے، ایک عالم اور دیندار ہونے کی وجہ سے، ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں بعض کا، تو آپ کے جوتے سیدھے کر لیے، لیکن آپ کے استاد نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ کلاس میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے استاد جو ہے وہ باہر جانے لگے، تو میں نے دوڑ لگائی، سب سے پہلے جا کے استاد کے جوتے اٹھائے اور استاد کے سامنے سیدھے کر کے یوں رکھ دیے۔ استاد نے جب جوتے پہ پیر رکھا تو مجھے کہا جاؤ اللہ بادشاہوں سے تمہارے جوتے سیدھے کرائے۔ استاد کی دعا لگ گئی اور آج مجھے پتا چلا جو سب سے ظالم انسان تھا وہ میرے جوتے سیدھے کر رہا ہے، کیونکہ استاد کی دعا اور بد دعا ایک دم لگتی ہے۔ یاد رکھیں ماں باپ اور استاد یہ دو رشتے ایسے ہیں ان کو کبھی دل نہ دکھائیں، ان کی آہ یوں لگ جاتی ہے۔ استاد سے بندہ میں نے سورہ حجرات آپ پڑھیں، سورہ حجرات استاد کا ادب اس میں موجود ہے۔ سورہ حجرات میں کیا حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو اس میں فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حضور سے آگے نہیں بڑھنا۔ پتہ چلا حضور معلم ہے نا، ہر استاد سے آگے نہیں بڑھنا، استاد سے آگے نہیں چلنا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، شاگرد پہلے یوں مسکین بن کے سیکھتا ہے، جب وہ علم سیکھ لیتا ہے تو وہ اپنے استاد سے ہی بڑا علامہ بن جاتا ہے۔
اپنا نام بڑا کرتا ہے. میں جی اچھا اس کے استاد کا کوئی پوچھ لے, کہتا ہے جی ان کو تو اتنا پتا کچھ نہیں ہے, ہمیں ہی پتا ہے سارا کچھ. استاد سے آگے جو بڑھنے کی ذرا کوشش کرے گا, چاہے وہ دین ہو یا دنیا ہو, کوئی بھی علم ہو, جس بندے کے دل میں آ گیا یا اس نے کہہ دیا کسی کو کہ میرے استاد کو اتنا نہیں پتا, مجھے زیادہ پتا ہے, یا جس نے استاد کی خامی نکال لی, وہ بندہ کبھی دین کا کام نہیں کر سکتا. اللہ اسے کبھی مقبولیت نہیں دے گا, اللہ اس سے فیض کبھی عام نہیں ہونے دے گا, چونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. صحابہ حضور سے آگے کبھی نہیں چلے, اور صحابہ کے آپ مشکات اٹھا کر دیکھیں, ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے میرے والد عباس نے کہا, بیٹا تو 11 سال کا ہے, تو بچہ ہے, جا اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں رات کو دیکھ حضور علیہ السلام کس طرح عبادت کرتے ہیں. صحابہ کو یہ شوق ہوتا تھا. تو ابن عباس کہتے ہیں میں 9 سال کا تھا یا 11 سال کا تھا, لیکن مورخین کا اس پہ اختلاف ہے. لیکن جب حضور دنیا سے گئے تو وہ 13 سال کے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں 11 سال کا بچہ تھا, میں گیا حضور کے پاس گھر میں نے کہا میں آج ادھر رہوں گا. کہا رہ جاؤ, مہمان ہے بچہ. پھر اپنے چچا کا بیٹا بھی ہے اور بیوی کا بھی بھانجا ہے, تو کہا رہ جاؤ. اب وہ خالہ کے پاس رہے تو رات کو حضور تشریف لائے, سو گئے. پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور آپ نے تہجد پڑھنی شروع کی. تہجد میں آپ قرات کرتے تھے لمبی, تو آپ اکیلے پڑھتے تھے تہجد, یوں شو کر کے نہیں پڑھتے تھے. آپ تہجد میں کھڑے ہوئے تو ابن عباس کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہو گیا. میں جب پیچھے کھڑا ہوا تو حضور نے نوٹ کیا بچہ آ گیا ہے. بچے کو بھی چھوٹا نہیں سمجھ کے اگنور کرنا چاہیے, بلکہ دین کے کاموں میں اسے آگے رکھنا چاہیے. حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا, یوں آگے کیا اور پھر پڑھنا شروع کر دیا. تو ابن عباس کہتے ہیں میں پھر پیچھے چلا گیا. پھر حضور نے ہاتھ پکڑ کے آگے کیا, میں پھر پیچھے چلا گیا. حضور نے سلام پھیر کر کہا ابن عباس, عبداللہ ابن عباس, تو میرے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں اس قابل ہوں کہ آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں, میری تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. بچے کی تربیت دیکھیں. اور آج بچے کیا کرتے ہیں. کہاں 17 سال کا طارق ابن زیاد نے اندلس فتح کیا تھا, کہاں 17 سال کا محمد بن قاسم سندھ پورا فتح کر گیا تھا, کہاں 17 سال کا جو ہے عتابہ بن سعید مکہ کا گورنر بن گیا تھا, کہاں 17 سال کا موسیٰ بن نزیر افریقہ فتح کر چکا تھا, کہاں 17 سال کا قتیبہ بن مسلم الباہلی چین تک پہنچ گیا تھا فتوحات کرتے ہوئے, اور کہاں 17 سال کا نوجوان قاضی شریخ کو حضرت عمر نے چیف جسٹس بنا دیا تھا. کیونکہ ادب کے ذریعے, ادب یہ استاد کا, بڑوں کا, مرشد کا, اپنے اکابر کا. اب وہ ادب نے اتنا بڑا کیا کہ حضور قضائے حاجت کے لیے نکلے, رات کا وقت تھا, دور چلے جاتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں میں نے لوٹا بھرا, میں نے کہا حضور کی خدمت تو کر لوں. پیچھے گیا, حضور علیہ السلام دور چلے گئے. اب میں قریب جاؤں گا بے ادبی ہوگی, بہت دور لوٹا رکھوں گا پتہ ہی نہیں چلے گا, اب میں کیا کروں. اب آخر بچے کا ذہن کام کیا, بالکل قریب اقرب, یعنی جہاں بالکل پتہ چل جائے لیکن دور ہو, وہاں جا کے لوٹا رکھ کے کھانسے اور سائڈ پہ ہو گئے. حضور علیہ السلام جب قضائے حاجت کر کے وہاں پہنچے, رستے میں رکھا ہوا تھا, تو آپ نے فوراً پانی دیکھا, تو آپ نے پوچھا کس نے رکھا ہے؟ ابن عباس سامنے آ گئے, یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین, اللہ تجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے, وعلمہ التعویل, اور تجھے علم تفسیر کا ملکہ عطا کر دے. اور ابن مسعود فرماتے ہیں اس دعا کے بعد اس امت کا سب سے بڑا مفسر ابن عباس ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ استاد کی عزت, استاد کا احترام. امام ابو حنیفہ درس دے رہے تھے, درس دیتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے, شاگرد بھی کھڑے ہو جاتے تھے, پھر آپ بیٹھ جاتے تھے. تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ بار بار کیوں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا کہ حدیث میں ایسا ہے حکم کا؟ نہیں, میرے استاد کا بیٹا کھیلتے کھیلتے کھڑکی کے پاس آتا ہے تو مجھے اس کی آواز سنائی دیتی ہے, تو میں اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو یاد رکھیں استاد کی عزت کریں, استاد کا احترام کریں. اور استاد کیسے ہونے چاہیے وہ میں نے پہلے بیان میں بتا دیا. اب جو استاد کا احترام نہیں کرتا, آج بچے استاد کی غیبت کرتے ہیں, تو ان کو منع کریں, اپنے استاد کی کوئی غلطی بیان نہ کریں. ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے تھے, اس وقت ہم نے بڑی کتاب جب بخاری شریف پڑھ رہے تھے, تو ہمارے استاد نے ہمیں کہا کہ تمہارے سامنے کوئی شاگرد اگر استاد کی برائی کرے نا, اسے کھینچ کے تھپڑ مارنا.
تاکہ یہیں اصلاح ہو۔ جس بندے کے زبان پہ استاد کی غیبت آ جائے اللہ اس سے کبھی دین کا کام نہیں لیتے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے ہمارے سامنے، انہوں نے ہم سے قابل، ہم سے بہت آگے ہر چیز میں، لیکن آج ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اور میں استاد اپنے تھے، ان کو میں دباتا تھا، جب میں ان کو دباتا تھا تھکے ہوتے تھے، سارا دن لوگوں کا علاج بھی کرتے تھے، بخاری بھی پڑھاتے تھے، ترمذی بھی پڑھاتے تھے، رش بھی لوگوں کا ہوتا تھا، تو میں رات کو ان کے لیے کبھی میٹھی چیز لے جاتا، آئس کریم، کبھی کیا، پھر ان کو دباتا جا کے 4-5 سال خدمت کی۔ جب ان کو دباتا وہ تھکے ہوتے تو وہ واللہ یوں دعائیں دیتے، مجھے دعائیں دینی شروع کرتے، میں جتنا دباتا اتنی دعائیں دینی شروع کرتے، اللہ یہ کرے، اللہ ترقی دے، اللہ یہ۔ تو مجھے کہا اللہ تمہارے پیچھے لوگوں کو چلائے۔ میں نے کہا ہمارے پیچھے کون چلے گا، واللہ میں ممبر پہ بیٹھوں گا۔ میں نے کہا حضرت آپ تو بڑے ہیں، ہمارے پیچھے کون چلے گا؟ کہا دیکھنا چلیں گے لوگ۔ تو آج میں نے اندازہ لگایا کہ استاد کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو بلند کرتے ہیں۔ ماں باپ اور استاد، ان سے دعائیں لے لے، پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ تعویذ کی نہ پیر کی۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ماں باپ کو ناراض کیا، استاد کو ناراض کیا، جنید بغدادی بھی آپ کو تعویذ لکھ کے دے دیں، آپ کا کچھ نہیں بنے گا۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ اور یہاں لوگ ماں باپ کو ناراض کیا، استادوں کو ناراض کیا، اور کہتے ہیں جی حضرت تعویذ دے دیں، وظیفہ دے دیں۔ مجھ سے وظیفہ لے رہے ہو، ماں باپ کو پہلے راضی کرو۔ حضور کی دعا اس کے لیے کام نہیں کرے گی جس کو ماں باپ اور استاد ناراض ہیں۔ اور علقمہ رضی اللہ کی پوری واقعہ موجود ہے۔ تو آسان فرمولہ آج کے لب لباب دیان کا کیا نکلا کہ ہمیں استاد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ استاد کی مجلس میں قرآن کہتا ہے لا ترفع، اونچا نہیں بولنا چاہیے۔ استاد کو ملنے کے لیے جائیں تو باادب بیٹھیں، جب تک وہ نہ بولے آپ نہ بولیں، یہ طریقہ ہے۔ اور استاد کی تعریف کریں، استاد میں خامیاں نہ نکالیں، استاد میں سے غلطیاں نہ نکالیں، چاہے جتنی غلطیاں ہوں آپ اپنی زبان سے کبھی بیان نہ کریں۔ جس دن آپ نے استاد کی غیبت کر لی اس دن سمجھ لیں کہ آپ اب ترقی کبھی نہیں کر سکیں گے۔ تو استاد کی دعا انسان کو بلند بھی کرتی ہے اور دعا پست بھی کرتی ہے۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔